नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद महराज हुसैन साबरी, आपके अपने चैनल सैयद महराज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हज़रात चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बआसानी पहुँच जाए। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। शायर कहता कौन कहता है मोमिन मर गया, कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा हुआ अपने घर गया। असली घर जो है उसका वही है, दुनिया तो कैद खाना है उसके लिए। याद रखो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं जो गरीब हैं, दो मियां बीवी और उनका एक छोटा सा बच्चा है। और जाहिर सी बात, अगर किसी का कोई इकलौता बच्चा हो, एक ही और लड़का हो, तो माँ भी बड़ी मोहब्बत करेगी उससे और बाप भी बड़ी मोहब्बत करेगा। यहाँ तक कि कुछ जगह तो ऐसा है, अगर वो कितनी बदतमीजी कर ले, कितनी शैतानी कर ले, माँ बाप उसको डांटते तक नहीं, क्यों? इकलौता है, लाड प्यार का है। काफी जगह हमने देखा है, उनका भी इकलौता बेटा था, भी छोटा बच्चा है, माँ भी बड़ी मोहब्बत करती है अपने बेटे से, बाप भी बड़ी मोहब्बत करता है। माँ भी अपने औलाद के लिए सपने बुनती है कि मेरी औलाद बड़ी होगी तो मैं अपनी औलाद के अपने बेटे की शादी रचाऊंगी, बहू घर में लेकर आऊंगी। कोई कहता मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, कोई कहता मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, कोई कहता मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊंगा। सब अपने अपने हिसाब से सपने देखते हैं। हर माँ बाप पूरी दुनिया में जिसकी भी औलाद होगी वो अपनी औलाद के लिए माँ बाप सपने जरूर देखेगा। जिसकी जैसी अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी होगी वो वैसे ही सपने देखेगा। तो आपके भी कुछ सपने थे, लेकिन याद रखो अगर किसी की वही इकलौती औलाद का इंतकाल हो जाए तो माँ के ऊपर क्या गुजरेगी और बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, कितने परेशान होंगे। इकलौती औलाद से बड़ी मोहब्बत की जाती है। तो रिवायत में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी के बेटे का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। आप तो काम करने के लिए चले जाते हैं बाहर, शाम को आते हैं, पूरा दिन होता है। तो जैसे ही बेटे का इंतकाल होता है, बस्ती वाले आने के बाद जाहिर सी बात है किसी घर मैयत होती है तो सब बस्ती वाले देखने जाते हैं। औरतें भी जाती हैं और मर्द भी जाते हैं, सभी जाते हैं। कोई वहां पर जाकर कलामी पाक पढ़ता है, कोई तस्बीह पढ़ता है, कोई कलमा शरीफ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, लेकिन जाते सब बस्ती वाले हैं। तो सारे बस्ती वाले आए, आने के बाद शाम तक मौजूद रहे। जब उस औरत ने देखा क्या काम का वक्त हो गया है, मेरे शोहर के आने का वक्त हो गया है, सारे बस्ती वालों से कहती है कि आप सब जने तुम अपने अपने घर चले जाओ, मेरे घर को खाली कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, आप मेरे गम में शामिल हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब इजाजत आप अपने अपने घर चले जाएं। और आप मेरे शोहर आने वाले हैं, उनकी तशरीफ आने वाली है, खबरदार मेरे शोहर को खबर ना करना कि तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया। मेरे शोहर को मत बतलाना, जब वो घर में आएंगे तो मैं खुद बतला दूंगी। देखिए कितनी समझदार औरत है, सुभान अल्लाह। इसका इनाम भी अल्लाह का फरमाएगा। जैसे ही शाम का वक्त होता है, शोहर सरकार का चेहरा नजर आता, दौड़ती हुई दरवाजे पर चली जाती है और जाने के बाद अपने दुपट्टे को लेती है, अपने शोहर के चेहरे की गर्द साफ करना शुरू कर देती है। याद रखो, जो भी जिसका भी ये चाहते हैं कि हमारी मियां बीवी के हमारे जिंदगी में खुशियां रहे, प्यार मोहब्बत रहे, तो याद रखना घर में कितने ही झगड़े हो जाएं, अगर शोहर बाहर काम करने के लिए गया है ना, तो जब वो आए तो शोहर को मुस्कुरा कर देख लो, शोहर की सारी थकन दूर हो जाती है, सारी थकन दूर हो जाती है अगर बीवी मुस्कुरा कर देख ले। लेकिन अगर बीवी के चेहरे पर 12 बजे हुए हो, शोहर की माँ से लड़ाई हो, बहनों से लड़ाई हो, भाइयों से लड़ाई हो और चेहरा फूला हुआ हो, और अगर शोहर काम पे आए हारा हुआ, थका हुआ और अपनी बीवी के चेहरे को देखे 12 बज रहे हैं, फूला हुआ है, तो उसकी टेंशन और बढ़ जाती है। देखा जाए कहीं कोई हार्ट अटैक से इंतकाल हो जाता है किसी का, तो यही वजह बनती है घर के झगड़े। ज्यादातर बीवियों की वजह से शोहर मरते हैं। अगर वो भी एक बीवी थी, कितनी बड़ी टेंशन नहीं, इकलौती औलाद इंतकाल कर गई, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है, अपने शौहर का स्वागत कर रही हैं, अपने दुपट्टे को लिया, अपने शौहर के चेहरे को साफ किया। आप अपनी बीवी को देखते हैं, देखने के बाद आप भी मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, जब मैं दरवाजे पर कदम रखता हूँ तो मेरा बेटा बाबा बाबा कहकर मेरे कदमों से चिपट जाता था, आज मेरा बेटा नहीं, कहाँ मेरा बेटा। वो अर्ज करती है, मेरे शोहर सरकार घबराने की जरूरत नहीं, आप पहले घर में तशरीफ तो ले आए, आप घर में आए,
آپ بالکل بھی ان کو تمیز نہیں ہونے دیتے کہ ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ گرمی کا موسم ہے, پورا دن گرمی میں کام کیا, ہارے ہوئے تھکے ہوئے ہیں, بہت پریشان ہیں, اور میں روؤں گی اور اب بتاؤں گی تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو یہ اور پریشان ہو جائیں گے, پریشانی اور بڑھ جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کہتے ہیں میرے شوہر سرکار تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ میرے گھر میں تشریف تو لے آؤ. آپ جیسے ہی گھر میں آتے ہیں, آنے کے بعد کھانے کا وقت ہوتا ہے, آپ سامنے کھانا پیش کر دیتی ہیں, خود بھی بیٹھ کر کھاتی ہیں. یاد رکھو جس کے گھر میں میت ہو جائے تو کھانے کا من نہیں کرتا, کوئی نہیں کھاتا, پرواہ نہیں رہتی, یہ اجڑ جاتی ہے, کچھ نظر نہیں آتا, دماغ خراب ہو جاتا ہے. لیکن قربان جائے اس عورت کی پاک دامنی پر, اللہ کے ڈر پر, اللہ کا خوف کتنا ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنے والی ہے, کتنی سمجھدار ہے. آپ اپنے شوہر کے آگے کھانا رکھ دیتی ہیں اور خود بھی بیٹھ جاتی ہیں, اے میرے شوہر سرتاج کھائیے. تو جیسے ہی وہ کھانا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری پیاری بیوی مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے. جیسے ہی میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں, میرا بیٹا آنے کے بعد میرے ساتھ میں کھانا کھاتا ہے, آج میرا بیٹا نہیں ہے, کہاں گیا میرا بیٹا. وہ کہتے ہیں میرے شوہر سرکار تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے کھانا تو کھا لو, کھانا کھا لو گے تو بعد میں بتلا دوں گی, پہلے کھانا تناول فرما لو. آپ کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھا لیتے ہیں, نماز عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں پیاری بیوی بتا کہاں میرا بیٹا, تو آپ وضو کے لیے لوٹا بھرتی ہیں اور اپنے شوہر کے پاس رکھ دیتی ہیں. کہتی ہے پہلے وضو فرمائے, عشاء کا وقت ہے, پہلے نماز ادا کر لیں, جب نماز ادا کر لو گے تو سکون سے بات چیت کریں گے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں, نماز سے فارغ ہوتے ہیں, اپنی بیوی کو پکار کر کہتے ہیں اے میری پیاری بیوی میرا بیٹا کہاں ہے. جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا بیٹا میرے قریب میں آ کر میرے ساتھ ساتھ نماز پڑھتا تھا. سبحان اللہ. لیکن چھوٹا سا بچہ, اور کتنی پیاری عادت ڈالی کہ جب باپ نماز پڑھتا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ ساتھ ان کی نقل اتارتا تھا. سبحان اللہ. نماز ادا کرتا تھا. تو کہتے ہیں میری پیاری بیوی جب میں نماز کے لیے مصلی جائے نماز بچھانے کے بعد نیت باندھتا تھا اور نماز ادا کرتا تھا تو میرا بیٹا میرے ساتھ ساتھ نماز ادا کیا کرتا تھا. آج میرا بیٹا میرے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, آخر میرے بیٹے کو کچھ ہوتے نہیں گیا, میرا بیٹا کہاں چلا گیا, مجھے بتاتی کیوں نہیں ہے, آخر بات کیا ہے. آپ کو غصہ آ گیا. جب آپ کو غصہ آیا تو آپ عرض کرتے میرے شوہر سرتاج غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے مجھے ایک مسئلہ پوچھیں گے, ایک مسئلے کا جواب دو, اس کے بعد میں بتلا دوں گی. دیکھیں کتنے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے پوچھو کیا مسئلہ ہے. تو عرض کرتے میرے شوہر سرتاج یہ بتائیے آپ کے پاس کوئی امانت رکھنے کے لیے آئے گا اور پھر وہ اپنی امانت لینے کے لیے آئے گا تو آپ دیں گے یا نہیں. تو کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے دوں گا, جس کی امانت ہے وہ امانت رکھنے کے لیے آئے گا تو جب اس کو ضرورت پڑے گی وہ لے کر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی امانت اس کو دوں گا. تو عرض کرتے ہیں بتاؤ پھر جب وہ اپنی امانت لے کر چلا جائے گا تو تمہیں رنج و غم ہوگا یا نہیں. بولے اس میں رنج و غم کی کیا ضرورت ہے, اس میں رنج و غم کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جس کی امانت تھی اس نے لے لی, وہ امانت رکھنے کے لیے دے کر گیا تھا کچھ ٹائم کے لیے اور وہ آ کر مانگنے لگا, وہ اس کا حق ہے اس کو دے دیا, اس میں رنج و غم کرنے کی ضرورت کیا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بتائیے میں کس کی امانت ہوں, آپ کس کی امانت ہیں. میں بھی اللہ کی امانت ہوں. ارشاد فرماتے ہیں ہاں تو بھی اللہ کی امانت ہے, میں بھی اللہ کی امانت ہوں. پھر کہتے ہیں بتائیے ہمارا بیٹا کس کی امانت ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب تو اللہ کی امانت میں اللہ کی امانت تو ہمارا بیٹا بھی اللہ کی امانت. تو آپ پھر عرض کرتے ہیں میرے شوہر سرتاج یہ بتائیے اگر میرا انتقال ہو جائے, یعنی ابھی آپ نے کہا میں اللہ کی امانت ہوں, میرا انتقال ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے واپس اپنی امانت, تو آپ رنج و غم کریں گے, اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں گے. دیکھیں کتنے پیار سے سمجھاتے ہوئے لا رہی ہیں. یہاں تک کہ عورت صبر نہیں کرتی زیادہ تر, لیکن یہ عورت دیکھیے قیامت تک مثال بن گئی عورتوں کے لیے, اپنے شوہر کو بڑے پیار سے سمجھا رہی ہے کہ بتائیے میرا انتقال ہو جائے, جب آپ نے کہا میں اللہ کی امانت ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لے لے تو آپ رنج و غم کریں گے یا اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں گے. تو آپ پکار اٹھتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کروں گا. اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر کسی کا کوئی عزیز انتقال کر جائے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عزیز کی بھی مغفرت فرما دیتا اور صبر کرنے والے کی. سبحان اللہ. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, یہ بڑے بوڑھوں کی کہاوت اور یہ حق ہے, اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تیرا انتقال ہو جائے, واقعی تو اللہ کی امانت ہے,
میں صبر کر لوں گا۔ پھر آپ پکارتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا بھی انتقال ہو جائے آپ بھی اللہ کی امانت، میں بھی صبر کر لوں گی، لیکن یہ بتائیے ابھی آپ نے کہا تھا ہمارا بیٹا بھی اللہ کی امانت ہے، اگر ہمارے بیٹے کا انتقال ہو جائے اللہ واپس لے لے تو آپ صبر کریں گے یا رنج و غم کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں گے یا کیا کریں گے؟ تو آپ پکار کر کہتے ہیں میری شریک حیات میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لوں گا۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اصلیت میں میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کروں گا، آپ کی بیوی آگے بڑھتی ہے اور بڑھنے کے بعد ہاتھ کو تھام لیتی ہے اور ہاتھ پکڑ کر وعدہ کر لیتی ہے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے اگر وعدہ خلافی کری تو کل میدان محشر میں آپ کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کروں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعے بیان فرمایا اے میرے شوہر سرکار سنیے، ایک کافر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور بازار میں جانے کے بعد اس کافر نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا اے محمد عربی مجھے کچھ کام آ گیا ہے میں گھر جاتا ہوں، آپ یہیں ٹھہرے میں ابھی آ جاؤں گا۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ آج کل مسلمان وعدہ خلافی بہت کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ ہم اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں تب ہمیں وعدہ کرنا چاہیے۔ وعدہ کر کے نبھانا یہ سنت ہے اور وعدہ کر کے نہ نبھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کافر نے کہا کہ میں گھر جاتا ہوں، جانے کے بعد ابھی آ جاتا ہوں یہیں پر ٹھہرے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کافر سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ جا تو گھر جا، جب تک تو نہیں آئے گا محمد کو یہیں پائے گا، محمد یہیں پر تیرا انتظار کرے گا۔ تو روایت میں آتا وہ گھر جانے کے بعد اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے رہتے ہیں۔ 3 دن کے بعد جب وہ کافر کسی کام سے وعدہ یاد نہیں ہے اسے، اپنے کسی کام سے بازار آیا، آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا وہیں پر اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جیسے ہی دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد عرض کرتا ہے محمد عربی کیا آپ یہیں پر کھڑے ہیں؟ میں تو گھر جانے کے بعد اپنے وعدے کو بھول گیا تھا، میں تو اپنے وعدے یاد نہیں تھا اور اب بھی میں اپنے کسی ضروری کام سے آیا وعدے کا مجھے یاد نہیں تھا، آپ کو دیکھا تو یاد آ گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اپنے گھر جانے کے بعد اپنے وعدے کو بھول سکتا ہے لیکن محمد اپنے وعدے کو نہیں بھولتا۔ یہ تو 3 دن کا واقعہ ہے، یہ تو 3 دن کی بات ہے۔ قسم رب کعبہ کی اگر تیری عمر قیامت تک ہو جاتی اور میری عمر بھی قیامت تک ہو جاتی تو محمد عربی کو قیامت تک نہیں پاتا۔ اگر تو بھی قیامت تک جیتا اور میں بھی، میری عمر بھی قیامت تک ہو جاتی تو قسم رب کعبہ کہ میں یہاں سے نہیں تھا، قیامت تک تیرا انتظار کرتا، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو وعدہ خلافی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو وعدہ خلافی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اے شوہر سرکار آپ نے وعدہ کر لیا اگر ہمارے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں گے۔ اب سنو کان کھول کر، جو ہمارا اکلوتا بیٹا تھا جسے ہم بڑا لاڈ پیار کرتے تھے اس کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت تھی اللہ نے واپس لے لی۔ اب جیسے ہی سنتے ہیں میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ جاتا، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اتنی محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں اور جب ہوش آتا ہے تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے بیوی دیکھتے میرے شوہر رونے لگے فوراً ہاتھ کو پکڑ لیتے، خبردار ابھی ابھی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے بیٹے کا انتقال ہو جائے، اللہ کی امانت ہے اللہ واپس لے لے تو میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کروں گا۔ اب صبر کرو، اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، اگر تم نے وعدہ خلافی کری تو کل میدان محشر میں تمہارا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آپ کی شکایت کروں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کروں گی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی شکایت کروں گی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر سرکار یہ وعدہ خلافی کرنے والے تھے، مجھ سے وعدہ کرنے کے بعد مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ تو برادران ملت اسلام پوری رات آپ جاگتے ہیں، جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب وہاں پر بیٹھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی چہرے پر نظر ڈالتے ہیں تو چہرہ مرجھایا ہوا دیکھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے جانتے ہیں اور سب کچھ
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا، جاننے کے بعد لیکن ارشاد فرمایا اے میرے پیارے غلام، جب تو روز آتا ہے تو تیرا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا ہوتا ہے، لیکن آج آیا ہے تو تیرا چہرہ مرجھایا ہوا، آخر بات کیا ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو سب جانتے ہیں، پھر بھی میں بتائے دیتا ہوں کہ میرا ایک بیٹا تھا اور میں بھی بڑی محبت کرتا تھا، میری بیوی بھی بڑی محبت کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ اتنا سنتے ہیں مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہیں تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، میرے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، میں بہت زیادہ غم زدہ ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے غلام، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، تیری بیوی کا صبر کرنا اور تجھ کو صبر کی تلقین کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو ایک نیک بیٹا اور عطا فرمائے گا۔ اب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تیری بیوی نے صبر کیا ہے اور تجھے صبر کی تلقین دی ہے، دیکھیے پیارے آقا کو بتایا نہیں، پیارے آقا نے خود بتا دیا کہ میرے پیارے غلام جو تیری بیوی نے تجھے صبر کی تلقین کی اور خود بھی صبر کیا، اتنے بہترین انداز میں تجھ کو بتلایا، اتنے بہترین انداز میں تجھ کو سکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آ گیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک نیک بیٹا اور عطا فرمائے گا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہہ دیں کہ نیک بیٹا عطا فرمائے تو اس کے کیا کہنے؟ تو برادران ملت اسلامی ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر ہم صبر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا وہ صبر، اور آخرت میں بھی۔ درود شریف پڑھیں، درود شریف یہ آخری روایت ہے کیونکہ